सज़ा ये दी महानूर को घर बसाने की कि महानूर के माँ बाप को दुनिया से रुखसत कर दिया, गोलियों से छलनी करके मार दिया। मेरी सगी खाला का ना बेटा था, बड़ा बेटा था। उन्होंने ना एज देखी उसकी, ना मेरी स्टडी देखी, ना मेरी एज देखी, तो मेरी शादी कर दी। ये ड्रग्स भी लेते हैं, ये वो शीशा जो होता है आइस वगैरह वो भी करते हैं, चर्च भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो ज़िंदगी में वो मेरी शादी से पहले भी कभी नहीं हमारे घर आया था। आया एक बार और मेरे माँ बाप को मार दिया, ले गया मेरे माँ बाप को। हम हुकूमत को कहते हैं, लेकिन हमें हुकूमत से 1 रुपया या किसी चीज़ की नहीं हमें ज़रूरत। हमें उस इंसान को उसकी लाश चाहिए। महानूर 14 साल की थी जब इसकी शादी 35 साला शख्स से होती है, और वो कोई और नहीं, वो अपना रिश्तेदार ही होता है। इतनी बड़ी उम्र के लड़के को बेटी इसलिए दी जाती है कि चलो एक तो रिश्तेदार है, दूसरा पैसे वाला है, जायदाद वाला है, हमारी बेटी का ख्याल रखेगा, रिश्तेदारी है। लेकिन क्या पता था कि वो हैवान नशा करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के आइस का, पाउडर का, शराब पीना उसका रोज़मर्रा का मामूल था। और नशा करने के बाद कुछ दिनों बाद वो महानूर को गालियां देता था, मारपीट करता था। महानूर घर आती थी, लेकिन रिश्तेदारी समझते हुए, रिश्ता निभाने के लिए माँ बाप कहते थे कि महानूर इन चीज़ों को इग्नोर करो, कि मेरी हमारी बेटी का घर बसा रहे। महानूर भी कोशिश करती रही कि मेरा घर बसा रहे, लेकिन उस हैवान ने किया क्या, सज़ा ये दी महानूर को घर बसाने की कि महानूर के माँ बाप को दुनिया से रुखसत कर दिया, गोलियों से छलनी करके मार दिया। और वजह यह थी कि महानूर हमारे साथ जाएगी, अगर ना गई तो सबको मार देंगे। और स्टिल अभी तक धमकी आ रही है, वो आज़ाद घूम रहा है। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? महानूर कितना अर्सा पहले शादी हुई थी तकरीबन आपकी? मेरी 8वां साल है, 7 साल पहले शादी हुई थी, 8 साल पहले। तब ये 35 साल का था जी। किसने कहा था कि वहाँ पे रिश्ता करना है? रिश्ते में लगता क्या था ये? मेरी सगी खाला का ना बेटा था, बड़ा बेटा था। उन्होंने मेरी अम्मी से रिश्ता मांगा, तो मेरी अम्मी उनको, मेरी खाला को अम्मी का दर्जा देती थी। तो मेरी अम्मी ने बोला कि मेरी माँ ने रिश्ता मांगी है मेरी तीदा, तो उन्होंने ना एज देखी उसकी, ना मेरी स्टडी देखी, ना मेरी एज देखी, तो मेरी शादी कर दी। शुरू में खुश थे आप? शुरू में ठीक था सब कुछ, ना गाली गलौज देता था, ना कुछ भी, बातचीत ही नहीं होती थी। वो शादी ही नहीं करना चाहता था। वो शादी नहीं करना चाहता था, ज़बरदस्ती शादी हुई थी? हाँ, उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी। उसकी बड़ी बहन ने शादी उसकी करवाई थी ज़बरदस्ती। कब पता लगा था कि ये नशा करता है, मुफ्त शराब पीता है, जुआ खेलता है? इसके सिगरेट का और चर्च का पता था हमें, लेकिन ये 4 साल पहले मुझे पता लगा कि ये नशा करते हैं। लेकिन उससे पहले उनके घर वालों ने और उसने मुझसे छुपाया रहा। वो भी मैंने अचानक सुना, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, मैं डॉक्टर पे गई उनके साथ, तो मुझे पता लगा कि ये नशा करते हैं। कौन कौन सा नशा करता था? ये ड्रग्स भी लेते हैं, ये वो शीशा जो होता है आइस वगैरह वो भी करते हैं, चर्च भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। जुआ खेल, ड्रिंक भी करते? हाँ, और ये जुए अड्डे पे जाके, अब मैं पता नहीं, मैं उनके साथ तो नहीं होती थी, वहाँ सारी रात बैठे रहते थे जाके। घर आता ही नहीं था? आते थे 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे। कोई ना जाने का टाइम था उनका, ना कोई आने का टाइम था, कोई उनकी रूटीन नहीं थी घर में। इस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक था? नशा करके आके घर पे गालम गलोच, मारपीट, हाँ, इस तरह ही करते। रोज़ाना रोज़मर्रा की रूटीन थी? नहीं, मार कुटाई तो रोज़ का नहीं था, लेकिन गाली गलौज, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, कि उसकी बात मान लो तो तब भी गुस्सा, अगर आगे से इंसान हूँ कि किसी टाइम हो जाती है गलती, छोटी एज थी मेरी, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किया। हर बात पे रोका टोकी अम्मी के साथ, यहाँ तक मेरी बहन से फ़ोन पे बात नहीं करने देता था। 24 घंटों में एक बार मेरी अम्मी से बात करवाता था खुद। दिन में मैं नहीं फ़ोन कर सकती थी, उसने आना है शाम को, तो वो भी 5-10 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा मुझे फ़ोन मिल जाना, मैंने अपनी अम्मी से बात कर लेनी। लेकिन वो भी मैं छुप के अपनी बहन को फ़ोन करती थी। इसने मेरी बहन ये भी बोला कि तुम अपनी बहन को छोड़ दो,
میں نے اپنی بہن کو چھوڑ بھی دیا تھا, بلانا ہی چھوڑ دیا تھا. میں یہاں آتی تھی امی کے گھر تو بلاتی تھی, فون پہ بات کرتی تھی, وہاں میں فون بھی نہیں کرتی تھی. اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. سب کچھ, ہر بات اس کی مانی. یہاں تک کہ وہ کہتا تھا نا کہ دن ہے, تو میں کہتی تھی ہاں دن ہے. میں نے اس کو اتنی عزت دی کہ میں نے آج تک اس کا اکیلا نام بھی نہیں لیا, فیصل کہہ کے بھی نہیں آج تک میں نے اس کو بلایا. میں اس کو فیصل صاحب کہہ کے بلاتی تھی. ان کے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ جو فیصل نامی شخص ہے یہ جوا بھی کھیلتا ہے, شراب بھی پیتا ہے. گھر والے خود تنگ آئے ہوئے ہیں اس سے, اس کا بھائی ہے وہ بھی تنگ ہے, بہنوئی, یہ اس نے سب کو تنگ کیا ہے. دوست یہ اس کی طرف کوئی محلے میں بھی دیکھ لیتا تھا تو یہ لڑائی شروع کر دیتا تھا کہ میری طرف کی دیکھ رہے ہو. وجہ تو پیچھے نشہ کی تھی نا, کہ نشہ نے اس کا ذہن اس قدر معذور کر دیا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ ہوش میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا. کوئی سٹنٹ وغیرہ کا اس کو اب بتا رہی تھی کہ دل کے اندر بھی کوئی وال وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں. ہاں, اس کو ہارٹ اٹیک, میجر اٹیک ہوا تھا اس کو آج سے 3 سال پہلے, تو اس کو اسٹڈ ڈلے ہیں. اسٹارٹ ڈلے ہوئے. اس کے بعد آپ لوگ اونچی آواز میں سے بات کرنا پسند ہی نہیں سے کرتے کہ کچھ ہو نہ جائے. ہاں, اس کے ہم ہر بات مانتے تھے, یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی, کہ اس کو بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. میں کہتی تھی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو جائے, کہ میرا شوہر ہے, میں نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. تو لیکن یہ تھا کہ جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کی بہنیں بھی منہ سے کہتی تھیں. اس نے کہا کہ میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا میں کتنے جاواں گی, تسی منو انج ذلیل کر دے, میں بھی انسان ہاں. تو اس کی بہنیں منہ سے کہتی تھیں کہ تینوں کچھ ہو گیا تو اپنے ماں پیو دے گھر ہی جائے گی. تو اب بھی اس نے ذلیل کیا, تو میں نے اپنی امی کو یہی بات بتائی کہ امی اج بھی میں ادھر ہی آنا ہے تو کل بھی میں ادھر ہی آنا ہے. اس سے پہلے بھی جھگڑے ہوتے تھے, ماں باپ کے پاس آتی تھی, بتاتی تھی سارا. سب میں اپنی امی سے ہر بات شیئر کرتی تھی, ابو سے کرتی تھی, لیکن میں نے اپنے بھائیوں کو کبھی نہیں بتایا. اپنی بہن کو بتاتی تھی, لیکن میری امی کہتی تھی میری ماں آئے گی ہے, میں اپنی ماں نوں نہیں کچھ کہہ سکتی. میں بھی تہاڈی ماں آئے گی ہاں, تہانوں بولنی ہاں, تہانوں ہر روکا ٹوکی کرنی ہاں, وہ بھی ماں ہے, برداشت کرو, میری ماں ہے. یہاں تک کہ میری امی ماں تھی نا, ماں کو خود بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی نا, پھر بھی وہ صرف بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے, خود کس قدر تکلیف میں ہوتی ہوگی. وہ خود روتی تھیں, فون کر کے پریشان ہوتی تھیں. وہ آنے نہیں دیتا تھا 3 مہینے, تو میری امی بیمار ہو جاتی تھی. محلے میں جا کے اوپر ہیں ہمارے محلے دار, ان کو آگے روتی تھی کہ میری بیٹی کو اداس ہو جاتی تھی, میرے ابو اداس ہو جاتے تھے. میں اتنا روتی تھی, کہتی تھی کہ مجھے جانے دو جانے دو. پیچھے یہ تھوڑی دیر مہینے پہلے میرے ابو ہاسپٹل میں تھے, اتنی ان کی طبیعت سیریس تھی کہ اس انسان نے مجھے اپنے ابو کو دیکھنے آنے نہیں دیا. میں نے پھر بھی کہا ٹھیک ہے میں نہیں جا رہی, نہیں دیکھنے دیا. کہ اس کی ہر بات مانتی تھی. وجہ کیا بنتی تھی, کیوں روکا تھا؟ بس کہ نہیں جانا, ضد. ہاں, کہ اپنا گھر میں رہتے ہیں. لیکن میں اس کو یہ کہتی تھی کہ میں بھی کسی دی تیاں, منو تسی جان نہیں دیتے. اپنیاں بھیناں ٹاڑیاں روز آئیاں ہوندیاں نے, اپنی بیٹیاں بیٹیاں, دوسروں کی بیٹیاں بیٹیاں نہیں. اب کیا معاملہ ہوا تھا, جھگڑا کس بات سے ہو گیا تھا, مار پیٹ اس نے سریام شروع کر دی سب کے سامنے؟ وہاں پہ مجھے جب ولیمے سے لے کے آیا, گالیاں نکالتا ہوا, اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اور مجھے کھینچتا ہوا بازو سے لے کے آیا ہے. لیکن میں نے ادھر بھی اس کا لحاظ کیا, میں اس کے آگے ابھی بھی میں اتنا اس سے ڈرتی ہوں کہ میں اس کو نہیں بول سکتی کچھ بھی. تو میں نے اس کی وہاں پہ بھی میرا بھائی نے بولا کہ میں نے اپنے بھائی کو بولا اس کو کچھ نہ کہنا, یہاں پہ 4 بجے تک تماشا لگا رہا, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنے دیا. وہ اکیلا یہاں اتنی گندی گندی گالیاں بھائی نکال کے گیا ہے, آپ یقین کریں کسی کی کوئی میری ابو کو, میری امی کو, سب کو نکال کے گیا. ہم بہت لوگ ہوتے تو 8 سال اس کے ساتھ میں رہتی, اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد کبھی بھی نہ رہتی. بیٹیوں کو گھر بسانے کے لیے نا بڑا کچھ کرنا پڑتا, اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی چھوٹی عمر کی بچیوں کا بڑے عمر کے لوگوں سے نکاح کر دیتے ہیں, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہیں, یا ان لوگوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے کہ جو مختلف قسم میں نشے کرتے ہیں, تماشے کرتے ہیں, جوئے کھیلتے ہیں. بیٹی کی زندگی اس طرح برباد ہوتی ہے. بیٹی کی زندگی تو برباد ہوئی, اس بیٹی کا سب کچھ اجاڑ دیا, اس کی ماں کا سایہ سر سے چھین لیا, اس کے باپ کا سایہ سر سے چھین لیا. اس حیوان نے
جس بندے کو یہ مجازی خدا کہتی تھی, ہر بات مانتی تھی. میرے سارے رشتے ہی ختم ہو گئے, میں اکیلی رہ گئی. میرے اندر نہیں کوئی دیکھ سکتا کہ مجھے جتنا دکھ ہے, تکلیف ہے. یہ میں مریم نواز سے, مجھے حکومت سے کچھ نہیں چاہیے. ہم پہلے بھی غریب تھے, آج بھی غریب ہیں, لیکن ہمیں انصاف تو دلوائے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو کہتے ہیں, لیکن ہمیں حکومت سے 1 روپیہ یا کسی چیز کی نہیں ہمیں ضرورت. ہمیں اس انسان کو اس کی لاش چاہیے, ہمیں خون کا بدلہ خون. ماں سے کس دن بات ہوئی تھی, کتنے عرصہ پہلے بات ہوئی تھی جب گھر میں تھی, اور ماں سے کیا بات ہوئی تھی اس کے متعلق فیصلے کی؟ یہی میری امی نے ہی ضد کر کے مجھے بلایا تھا. میری بڑی بہن کے 3 بچے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, وہ نہیں آ سکتی, تو میں اکیلی تھی, میری اولاد نہیں ہے. تو میری امی نے اس کے ترلے کر کر کے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ, بھائی کی شادی ہے, میں اکیلی بازار جاتی ہوں, گھر کو پیچھے کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے, تو تم آ جاؤ. اس کے اتنے ترلے کیے, تو پھر اس نے بولا کہ آپ لے جائیں. لیکن اس نے یہ کہا کہ ولیمے کی رات کو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو میری امی نے بولا جس طرح تو کہیں گا میں اس طرح تیری گل منائیں گی, تو میری 3 بھیج دے. وہ زندگی میں یہ 5 دن پہلے میں اپنے بھائی کی شادی پہ, مجھے نہ کسی اس گھر میں, نہ خوشی میں نہ غمی میں, میری دادو فوت ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن نہیں آنے دیا کبھی بھی. اور زندگی میں وہ بھی آیا ہے, پہلی خوشی میں آیا ہے ہماری, وہی ہمیں کھا گیا. ہماری خوشی تھی, میری شادی کے بعد پہلی خوشی میرے بھائی کی خوشی تھی, اور وہ زندگی میں, وہ میری شادی سے پہلے بھی کبھی نہیں ہمارے گھر آیا تھا, کبھی بھی نہیں آیا تھا. نہ خوشی میں کبھی آیا تھا, نہ غمی میں کبھی آیا تھا. آیا ایک بار اور میرے ماں باپ کو مار دیا, لے گیا میرے ماں باپ کو. تو ہم کیسے برداشت کر لیں؟ میں یہی کہتی ہوں کہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری مدد کریں. اس کو پکڑنے میں ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. خطرہ ہے وہ, میں آپ کی بہن بتا رہی تھی کہ گالیاں جب کال کرتا ہے تو آپ کا پوچھتا ہے کہ مہنور کدھر ہے, مہنور دی گل کراؤ میرے نال. ہاں, میرا یہ بازو دیکھیں, سویلنگ ہو جاتا ہے, اتنا کھچاؤ ہے میری بازو پہ کہ میں ڈاکٹر پہ نہیں جا سکتی, ڈر کے مارے. اتنا ڈرا کے رکھا ہوا تھا اس نے. ہاں, میں اس کے آگے کبھی, ہر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن میں نے اس کو کبھی بھی, وہ بول رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں ان کے آگے میں نے بولا. کر کے مار کھاتی رہتی تھی. میں روتی تھی تو پھر بھی چپ کر کے, پھر بھی ان کی غلطی ہونی, خود معافی مانگنی, ان کو منانا کہ یار میرا ڈر تو سوا کوئی بھی نہیں ہے, اچھا میری غلطی ہے, من معاف کرتی. میری امی یہ کہتی تھی کہ غلطی نہیں بھی ہے, معافی مانگ لا. میں اپنی ممی کو فون کر کے بتاتی تھی کہ امی منو انج مارے ہے, انج ذلیل کرتے نے. تو میری امی کہتی تھی 8 سال بعد ہوئے نے, 8 سال اور برداشت, ایک دن روڑی دی بھی سنی جاندی ہے, تیری بھی سنی جائے گی, تے 100 دن چور دا, ایک دن انسان دا. تو میں یہی کہتی تھی کہ کل تو میرا دن بدلے گا, لیکن اس طرح سوچ سوچ کے آج پتہ لگا کہ وہ دن یہ آنا تھا کہ میرے ماں باپ بھی کھڑ گئے. ہاں, بات اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے, لیکن یہ بچی کا گھر اجڑ گیا, بچی کا وہ گھر بھی اجڑ گیا, یہ گھر بھی اجڑ گیا. اب ابھی تک وہ بندہ فیصل نامی جو ہے گرفتار نہیں ہوا, آزاد گھوم رہا ہے اسٹل, ابھی تک دھمکیاں دیتا ہے, اور دھمکیاں دے کے کال پہ کہتا ہے کہ میں انور کتھے جی, میں انہوں بھی مار دینا ہے, میں باقی بھن بھراواں نوں بھی مار دینا ہے, میں کسی نوں نہیں چھڈنا. اور پولیس کے نال ہی چیک کریں, ابھی تک کال ٹریس نہیں ہوئی. روزانہ کی بنیاد پر وہ بندہ کال کرتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, لیکن پولیس سے بندہ ٹریس نہیں ہو رہا. اگر پولیس چاہے نا تو زمین میں سرنگیں کھود کے بھی بندہ نکال لاتی ہے, لیکن اگر چاہے, ان کا قصور یہ ہے کہ یہ جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے بہت غریب ہے, اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی مال متا لگایا جاتا تو اس وقت پولیس پکڑ کے پورا خاندان ہی چک لی آتی. ابھی تک ان کے گھر میں سے کسی بندے کو نہیں پکڑا کہ بھائی تہاڈا بھرا کتھے جے, تہاڈا پتر کتھے جے. نااہلی, ناکامی, اور وجہ آپ کو بتا دیا کہ غربت.